बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज हमारी ये क्लास गुज़श्ता तरतीब के एतबार से 30 नंबर 30 नंबर जो है ये हमारी क्लास है, जिसमें हम पहुँचे हुए हैं इस बात पे मालिक यौमिद्दीन तीसरी आयत पे हम पहुँचे हुए हैं। मालिक यौमिद्दीन में हमने मालिक के लुगत के बारे में या इसके रूट वर्ड के बारे में जो तफसीलात हैं वो गुज़श्ता क्लास में जान ली हैं। अब आगे जो है मालिक, चूँकि बाज़ लोग इसको इसम फ़ाइल भी समझते हैं, इसलिए हम कुछ इसम फ़ाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि गुज़श्ता क्लास में जो हमने मालिक यौमिद्दीन में लफ्ज़ मालिक के ऊपर बात की थी, क्या हमने उसको इसम फ़ाइल बनाया था या सिफ़त मुशब्बहा बनाया था? मालिक यौमिद्दीन को हमने राजिह और बेहतर यही समझा था कि ये सिफ़त मुशब्बहा है। तो आज की हम इस क्लास में जो चीज़ सूरत फातिहा की इस तीसरी आयत पे पहुँचे हुए हैं, मालिक यौमिद्दीन पे, मालिकी। आज हमने गुज़श्ता क्लास में लफ्ज़ मालिक की लुगत के लिहाज से बहस हमने पढ़ ली थी और राजिह करार दिया था कि मालिक जो है ये सिफ़त मुशब्बहा का सीगा है, क्योंकि अगरचे इस सिफ़त का ज़ुहूर जब भी होना है, लेकिन अल्लाह ताला की ये सिफ़त अज़ल से अबद तक है कि वो मालिक यौमिद्दीन है। अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में ये दवाम है, उसका ज़ुहूर जब भी है, लेकिन अल्लाह ताला के पास वो इख्तियार तो है ही है, इसलिए मालिक यौमिद्दीन को हमने सिफ़तुल मुशब्बहा ये करार दिया था। लेकिन चूंकि बाज़ लोग इसको इसम फ़ाइल समझ लेते हैं या बज़ाहिर इसम फ़ाइल की तरह है, इसलिए आज की क्लास में हम इसम फ़ाइल की तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम आगाज करते हैं इसम फ़ाइल की इन तफसीलात का। सबसे पहले देखिएगा इसम फ़ाइल की तारीफ क्या है। इस्मुन युसागु लिमन वक़अ मिन्हु अल फ़िअलु औ इत्तसफ़ बिही। इसम फ़ाइल उसे कहा जाता है, उस शख्स को कहा जाता है। इसम फ़ाइल उस शख्स के लिए बनाया जाता है कि जिससे फेल वाक़े हुआ हो या उस फेल के साथ उसकी सिफत बयान करनी हो, कि यह है इसकी तारीफ। अब एक सवाल पैदा होता है इस तारीफ में, और वो ये है कि मल फ़र्क़ु बैनल फ़ाइल व इस्मिल फ़ाइल। फ़ाइल में और इसमें फ़ाइल में फ़र्क क्या है? एक होता है फ़ाइल और एक होता है इस्मुल फ़ाइल। यानी गोया कि हम जैसे एक कलाम में फ़ाइल कहते हैं और एक इसम फ़ाइल कहते हैं, तो फ़ाइल में और इसम फ़ाइल में फ़र्क क्या है? अब मैं इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा मिसाल से समझिएगा कि चंद लोग हैं, उनमें से एक का नाम खालिद है, एक का नाम जो है नासिर है और एक का नाम मिसाल के तौर पे फाजिल है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 3 शख्स हैं, एक का नाम खालिद है, एक का नाम नासिर है और एक का नाम जो है वो फाजिल है। अब ये जो है, इन दोनों के पास एक लिहाज से हम कुछ मरातिब भी कह सकते हैं कि खालिद जो है ये तबीब है, डॉक्टर है, बात समझ आई। नासिर जो है ये एक इंजीनियर है, मुहंदिस है। फाजिल जो है ये यानी जो भी उसका पेशा है, तबीब है, मुहंदिस है और फाजिल जो है ये है, इसका आप ये कह लें कि ये कातिब है। अब ये इनका अगरचे नाम से भी वाज़े है, लेकिन इनका एक अपना पेशा क्या है, ये तबीब है, ये मुहंदिस है और ये कातिब है। अब इनका तबीब होना, मुहंदिस होना, कातिब होना जो है, ये इनका अपना ज़ाती पेशा है और एक इनका ओहदा है। तो हम कह सकते हैं खालिद जो है वो तबीबुन है, नासिर मुहंदिसुन है, फाजिल जो है वो कातिबुन है। अब तीनों एक इदारे में आके काम करते हैं। एक उनमें से जो है उसका सदर बनता है, एक उसमें से जो है उसका नाज़्म आला बन जाता है और एक जो है उनमें से सेक्रेटरी बन जाता है।
اب ذرا یہ بتائیے گا کہ طبیب، مہندس اور کاتب یہ ان کے تین جو ہے وہ ان کے عہدے ہیں، ایک ہے طبیب، ایک ہے مہندس اور ایک ہے کاتب. یہ تینوں عہدے ان کے انفرادی لحاظ سے ہیں، ذاتی عہدے. جبکہ صدر بننا، ناظم اعلیٰ بننا، سیکرٹری بننا یہ اس وقت ہے جب کہ وہ کسی تنظیم میں شامل ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تنظیم میں وہ بذات خود جو بھی ہے، طبیب ہے یا مہندس ہے یا کاتب ہے، یہاں اس تنظیم کا اس جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کا وہ صدر ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا جو ہے وہ ناظم اعلیٰ ہے جس کو ہم جنرل سیکرٹری کہتے ہیں، اور ایک جو ہے اس میں سے سیکرٹری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جو اسم فاعل ہے وہ ہے ذاتی عہدہ، جیسے کہ ہم کہہ لیں کہ مہندس ہے اور جیسے کہ ہے کاتب ہے. اب یہ ہے اسم فاعل. جو فاعل ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب جملہ نامی تنظیم میں آ کے شامل ہوتے ہیں. جب جملے میں آ کے، تو وہاں آ کے کوئی ان میں سے فاعل بن رہا ہے، کوئی ان میں سے مفعول بن رہا ہے. جملے کے اندر جب یہ شامل ہوتے ہیں، جملہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے کوئی فاعل بنتا ہے، کوئی مفعول بنتا ہے، کوئی مبتدا بنتا ہے اور کوئی خبر بنتا ہے. جی امید ہے کہ کچھ بات کلیئر ہوگی کہ جس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں، اسم فاعل یہ ان کے پرسنل ذاتی ہوتے ہیں عہدے، جو کہ کلمہ کے بذات خود بنیاد میں ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ مہندس ہے، فلاں کاتب ہے. یہ اس کی ذاتی اپنی ذات میں ہے. کلمہ جو ہے اپنی بناوٹ میں اسم فاعل بنتا ہے. جبکہ جملے کے اندر، جب کسی تنظیم کے اندر، جب کسی کلمات کے مجموعے کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو وہاں ان کا پھر ذاتی عہدہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. وہاں ان کا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ جو جملے کا ایک ادارہ ہے، یہاں پہ جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا بن رہا ہے. اس لحاظ سے کوئی اس میں سے فاعل بن سکتا ہے، کوئی اس میں سے مفعول بنے گا، اور کوئی اس میں سے جو ہے وہ مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا. میری بات سمجھیے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص ذاتی میں چیز میں جو ہے وہ کاتب ہے، لیکن جب جملے میں آ کے شامل ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جاء الکاتب. اب یہاں پہ یہ کاتب جو ہے یہ فاعل ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں رأیت کاتبا، یہاں پہ یہ مفعول ہے، اور ذهبت الی کاتب، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ مجرور ہے. تو اب اس کا مرفوع ہونا، اس کا منصوب ہونا اور اس کا جو ہے وہ مجرور ہونا، یہ سارا کا سارا ہے جملے کے اعتبار سے. تو فاعل مفعول جو ہے وہ اعرابی لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے جملے میں جب کلمہ آ کے فٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کاتب فٹ ہو رہا ہو یا کاتب کے علاوہ کوئی بھی اس میں جامد فٹ ہو رہا ہو. جاء زیدن، اب یہاں پہ زیدن جو ہے وہ چاہے اسم فاعل ہو، جو بھی کلمہ ہو، یہ فاعل ہے، اور اس کے فاعل ہونے کا جو عہدہ ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ جب یہ جملے میں آ کے فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب یہ اسم فاعل ہے تو اسم فاعل اپنے ذات میں ہے، اسم فاعل اپنی ذات میں ہوتا ہے، اور زیدن کی جگہ پہ جو بھی آپ لے کے آئیں، جاء زیدن ہے، جاء عمرن ہے. اب یہ جو عمرن ہے اب یہ ایک ادارے میں، ایک جملے میں آ کے شامل ہوا ہے. اب جملے کے لحاظ سے اس کا عہدہ جو ہے وہ فاعل کا بن رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو فاعل ہونا ایک جملے میں سے ایک پارٹ اور حصہ جو ہے وہ فاعل ہو سکتا ہے، وہ مفعول ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ مبتدا ہو سکتا ہے، وہ خبر ہو سکتا ہے. اب جب یہ فاعل بنتے ہیں یا مفعول کے عہدے پہ ہوتے ہیں تو یہاں ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. مثلا فاعل کو ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول کو ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، اور مجرور کو ذمہ داری یعنی حرف جر آ جائے تو ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مبتدا بن جائے تو وہ مرفوع ہوتا ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں. جبکہ فاعل ہونے میں یہ ناصر ہے، یا یہ شاکر ہے، صابر ہے، یہ بذات خود اکیلے ہیں، جملے کے بغیر. جب ہم ان کی حیثیت سمجھیں گے تو اب یہ اسم فاعل ہیں.
جب یہ کوئی بھی کلمہ جملے کے اندر آ کے یوز ہو رہا ہو، کوئی بھی اسم، تو اب جملے اور اس ادارے کے لحاظ سے، اس پہ عہدہ اعراب کے لحاظ سے جو واقع ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، مبتدا خبر ہوتا ہے۔ جو ہے اسم فاعل، وہ کلمے کی ذاتی شخصیت میں، اپنی ذات میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلمہ جامد ہے یا مصدر ہے یا مشتق ہے، اور مشتق ہے تو اس میں سے یہ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے۔ امید ہے کہ بات کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرق کیا ہے اسم فاعل میں اور فاعل میں۔ ایک اور لحاظ سے اس بات کو سمجھیے گا، ہم دو علم کو پڑھتے ہیں، ایک ہے علم النحو اور ایک ہے علم الصرف۔ عربی گرامر دو حصوں پہ ہے، ایک حصے کا نام جو ہے وہ علم الصرف ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ علم النحو ہے۔ اچھا، علم الصرف جو ہے یہ کلمے کی اصلی ذاتی شخصیت پہ بحث کرتا ہے۔ مثلا ضاربہ جو ہے، ضاربہ یا ناصرہ جو ہے، اس ناصرہ کو آگے کن کن شیب میں، کون کون سی اس کی شیب ہیں جس میں اس کو یوز کرنا ہے، اس میں سے ناصرہ ینصر بھی آئے گا، ناصرون بھی آئے گا، منصورون بھی آئے گا، سب حیثیتیں اس سے نکلیں گی۔ اس سے جو ہے ینصر بھی نکلے گا، ہاں، اس سے جو ہے ناصر بھی نکلے گا، اس سے جو ہے وہ منصور بھی نکلے گا۔ یہ ہے علم الصرف، یعنی کلمے کی ذاتی شخصیت پہ بحث کرتا ہے۔ اور علم النحو جو ہے وہ کلمات کو آپس میں جوڑ کے ترکیب کیسے بنانی ہے، مثلا ایک ہے ناصر کلمہ اور ایک ہے ناصرہ کلمہ، ان دونوں کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے۔ تو علم النحو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہیں گے ناصرہ ناصرون، تو یہ جو جوڑنا ہے یہ ہمیں علم النحو سے پتا چلتا ہے۔ تو جو اسم فاعل ہے یہ بحث ہے علم الصرف کی، جو کلمے کی ذات پہ بحث کرتی ہے، آیا یہ کلمہ یہ جامد ہے یا مصدر ہے یا مشتق ہے، اور اس مشتق میں سے کیا ہے۔ جبکہ جو فاعل ہونا ہے یہ عہدہ جو ہے علم النحو دیتا ہے کہ جملے میں آ کے اب یہ فاعل بن رہا ہے، یا جملے میں آ کے یہ مفعول بن رہا ہے، یا جملے میں آ کے یہ مبتدا یا خبر بن رہا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا فاعل کیا ہے اور اسم فاعل کیا ہے۔ اس بات کو جاننے کے بعد آگے جو ہے ہم تھوڑا سا، اگرچہ یہ باتیں عام سی ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا جلدی سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسم فاعل بنتا کیسے ہے۔ اسم فاعل اس کا فعل ثلاثی ہے، یعنی ثلاثی مجرد میں سے ہے، تو فاعل ان کے وزن پہ بنے گا۔ کتبہ سے ہم اس کو کاتبن بنا لیں گے، جلسہ سے ہم اس کو جالسن بنا لیں گے، اور قتلہ سے ہم اس کو قاتلن بنا لیں گے، بات ختم۔ اور اگر جو ہے وہ فعل ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید فی ہے، یعنی گویا کہ 4 حرفی فعل آ جاتا ہے، تو اس کا جو ہے جو مضارع ہے اس کے وزن پہ بنتا ہے۔ مضارع جو ہے اس طرز پہ بنتا ہے، فرق یہ ہے کہ حرف مضارع کی جگہ پہ میم مضموم لگا دینی ہے اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے دینا ہے۔ سمپل آسان سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ثلاثی مجرد میں سے ہے تو فاعلن کے وزن پہ بنے گا، اور اگر جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی میں سے ہے تو وہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس کے وزن پہ آئے گا 2 چینجنگ کرنے سے۔ مثلا ینصرو یہ مضارع ہے، ہم کہتے ہیں یصرفو، یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور ثلاثی مزید فی کے علاوہ ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو میم ہے یا ہے اس کے جگہ پہ میم لگا دیتے ہیں، مصرمو میم مضموم، اور یہ جو آخر سے پہلے حرف ہے را ہے، اس کو پہلے سے کسرہ ہے تو بن جائے گا مصرفن، جو بھی مضارع کا صیغہ ہو۔ مثلا یکرم مضارع کا صیغہ ہے تو یا کی جگہ پہ میم لگ جائے گا اور آخر سے پہلے کسرہ آ جائے گا، یکرم تو بن جائے گا مکرمن۔ خلاصہ یہ ہے، آسان سی بات یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ اور ثلاثی مزید مفعلن کے وزن پہ آئے گا، مفعلن کے وزن پہ جو ہے وہ آئے گا۔ یہ ہے اسم فاعل کے بنانے کا طریقہ۔ جی اگلی بات ہم ایک جانتے ہیں
یاد رکھ لیں، میں دوبارہ اپنی بات کو ایک دفعہ اس انداز سے رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ اسم فاعل ایک ذاتی حیثیت میں ہے، اور فاعل جو ہے وہ اس وقت اس کا عہدہ ہے یا فاعل ہونا اس کی اس وقت حیثیت ہے جب یہ کسی جملے کے اندر، کسی تنظیم کے اندر جا کے شامل ہوتا ہے، تو تب اس کے عہدے جو ہے فاعل، مفعول، مبتدا کے بنائے جاتے ہیں۔ اب یاد رکھ لیں کہ اسم فاعل جو ہے جب یہ آگے جملے میں شامل ہوتا ہے تو یہ خود بھی اسم فاعل ایک عمل کرتا ہے۔ اسم فاعل ہے جو ہے وہ اپنے فعل کی طرح فاعل کو آگے رفع بھی دے سکتا ہے، آگے مفعول فی کو نصب بھی دے سکتا ہے، اور جار مجرور اس کے متعلق بھی بن سکتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اقارئ زہیر کتابا فی البیت۔ اقارئ اسم فاعل ہے، زہیر اس اسم فاعل کا جو اسم فاعل ہے قارئ، اس اسم فاعل کا جو ہے وہ ایک فاعل بن رہا ہے، یعنی اسم فاعل جو ہے جملے میں آ کے اس کی حیثیت فعل والی بن گئی ہے، اور زہیرن جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے اس جملے میں، اور کتابن جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے، اور فی البیت جو ہے اس کے متعلق ہو رہا ہے۔ اقارئ زہیر کتابا فی البیت۔ قرآن مجید سے ہم اس کی مثالیں تھوڑی سی لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ قاسیہ، یہ قاسی اسم فاعل ہے، اور تا آگے مؤنث کی لگی ہوئی ہے، مؤنث کا صیغہ بنا ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ اب آگے قلوبہم مرفوع ہے، یہ اس اسم فاعل جو قاسیہ ہے یہ گویا کہ جملے میں آ کے اس کی حیثیت ایک فعل کی طرح کی بن گئی ہے، اور اس فعل کا ایک فاعل قلوبہم ہے، اور اسی فعل کے متعلق جو ہے وہ من ذکر اللہ ہو رہا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی ہم دیکھتے ہیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، یہاں پہ کلبہم باسطن میں باسطن جو کہ اسم فاعل ہے، اور جملے میں آ کے کلبہم کی خبر بن رہا ہے، اور خبر بننے کی وجہ سے جو ہے اس کو رفع کا اعراب دیا گیا ہے۔ اب آگے جو ہے آگے والوں کے لیے یہ ایک فعل کی حیثیت بن رہا ہے کہ ذراعیہ باسطن ذراعیہ، باسطن ذراعیہ بالوصید۔ یہاں پہ چونکہ یہ آگے ذراعیہ کی طرف جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے، اس لیے اس کو جر دے رہا ہے، ذراعیہ بالوصید اس کے متعلق ہو رہا ہے۔ لیکن ذراعی جو ہے وہ معنی میں اس کا فاعل بنتا ہے باسط کا، معنی میں جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے، باسط ذراعیہ بالوصید۔ ایسے ہی ایک تیسری مثال دیکھیے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ، لفظ اللہ منصوب کیوں ہے؟ جملے کے اندر آ کے ذاکرین، ذاکرین اسم فاعل ہے، ذاکر کی جمع ذاکرین، جملے میں آ کے جو ہے یہ گویا کہ اس کا بھی جملے میں ایک فاعل بن جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا ایک مفعول ہے۔ لفظ جلالہ، لفظ اللہ جو ہے ذکر کرتے والے ہیں اللہ کے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لفظ اللہ جو ہے یہاں آ کے مفعول بن رہا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ تو یہ بتانا مقصود یہ ہے اس بحث کے اندر کہ اسم فاعل جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اسم فاعل ہوتا ہے، جملے میں آ کے وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے۔ وہ جملے کے عہدے ہیں اعراب کے لحاظ سے، جملے کے عہدے اعراب کے لحاظ سے فاعل ہیں، مفعول ہیں، مبتدا ہیں، خبر ہیں۔ اسم فاعل ہونا بحثیت اسم جامد اور اسم مشتق کے ہے۔ اب یہ جو اسم فاعل جب جملے میں آ کے بذات خود فاعل، مبتدا، خبر جو بھی بن رہا ہوتا ہے تو آگے کبھی خود بھی عمل کرتا ہے، خود اس کا عمل جو ہے وہ آگے یہ حیثیت ہوتا ہے کہ جملے میں سے آگے بعد والے کلمات کو فاعل بھی بنا سکتا ہے، مفعول بھی بنا سکتا ہے، اور اس کے متعلق جار مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اقارئ زہیر کتابا فی البیت میں قارئ جو ہے یہ اسم فاعل ہے،
اور زہیرن اس اسم فاعل کا جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، جملے میں اس کا ہوتا ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے اور کتابن اس کا مفعول ہے اور فی البیت جو ہے اس کے متعلق ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کی آگے کی مثالیں ہیں۔ یہاں آ کے ایک خلاصے کے طور پہ ہم اسم فاعل کی بحث کو پورا کر چکے ہیں، جس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں وہ بحث جو ہے ہمارے سامنے یہاں آ کے پوری ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس بات کو پورا کر چکے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ لفظ مالک ہمارے سامنے پورا ہو گیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم اس کو پورا کرنے کے بعد آگے جو ہے لفظ یوم کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک کا خلاصہ یہ کہ صفت مشبہہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ صفت ہے، اور مالک کے لغوی معنی ہم گزشتہ کلاس میں جان چکے ہیں، لیکن ضمناً ہم نے اسم فاعل کی تھوڑی سی بات جان لی ہے اور اسم فاعل اور فاعل میں فرق بھی جان لیا ہے۔ آگے جو ہے یوم ہے، اچھا یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یوم اسم ظرف ہے۔ اچھا ظرف جو ہے یہ اس کی کتنی قسمیں؟ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان۔ یوم مکان میں ہے یا زمان میں ہے؟ یوم یہ زمانے کا ایک ظرف ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس میں ظرف کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس میں ظرف، اس کی پوری تفصیلات بہت بڑی ہیں۔ میرا خیال یہ کہ میں اگر 10 صفحوں پہ صرف اس میں ظرف اور ظرف کی بحث لکھنا چاہیں تو وہ آرام سے پوری آ جائے گی ظرف کی بحث، لیکن میں آج صرف یوم کے متعلق جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ظرف جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کل اسم دل علی زمان وقوع الفعل متضمن معنی فی، ہر وہ اسم جو کسی زمانے پر دلالت کرے۔ ہم ظرف زمان کو جانیں، ظرف مکان میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ظرف زمان ہر وہ اسم جو معنی دے اس بات کا، کسی ایسے زمانے کا معنی دے جس میں فعل واقع ہو رہا ہو اور وہاں فی کا معنی ذہن میں آ رہا ہو، لفظوں میں فی ہو یا نہ ہو لیکن معنی میں جو ہے وہ فی آتا ہو، تو اسے کہتے ہیں ظرف زمان۔ جیسے کہ لفظ یوم ہے، لفظ دہر ہے، لفظ ساعتن ہے، لفظ حین ہے، لفظ شہرن ہے، لفظ لیلتن ہے، لفظ غرتن ہے، عشیتن، بکرتن، سہرن، الآنا، ابدن، امسی، ایانا، آنا، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ ظروف زمان ہیں، جو کہ یوم، دہر، ساعتن، حین، شہرن، لیلت، اس طرح کے یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل و آناء النہار، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، تو یہ آنا بھی اس میں ظرف ہے کیونکہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں رات کی گھڑیوں میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، بکرتن و عشیہ۔ اب یہ بکرتن اور عشیہ جو ہے یہ بھی ایک ظرف ہے کہ انسبحو، تسبیح کا جو فعل ہے یہ واقع کرو بکرتن کے ٹائم میں اور عشیہ کے ٹائم میں۔ تو یہاں پہ صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ ظرف زمان یہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل واقع ہو رہا ہو۔ اب آگے جو ہے بات سمجھیے گا کہ جو ظرف زمان ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہیں گے کہ ظرف زمان مبہم، اور ایک کو ہم کہیں گے ظرف زمان مختص، یا ہم اس کو کہہ دیں گے محدود۔ ظرف زمان مختص یا ظرف زمان محدود، دو چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلے ہم ظرف زمان مبہم کو جانتے ہیں، تو ہر وہ ظرف زمان جو کہ غیر معلوم، غیر متعین کوئی زمانہ بتائے، جیسے کہ لفظ دہرن ہے اور لفظ حینن ہے۔ لفظ دہر وما یہلکنا الا الدہر، کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، مبہم ہے، وما یہلکنا الا الدہر۔ حین اللہ یتوفی الانفس حین موتها، زمانے کا کوئی تعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، مبہم زمانہ، پتہ نہیں کون سا ٹائم،
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہاں پہ بھی فسبحان اللہ حین تصبحون وحین تصبحون، کوئی تعین نہیں ہے، ایک فکس نہیں ٹائم ہے۔ حین جو ہے لفظ دہر، لفظ حین، یہ ایسا زمانہ ہے جو کہ مبہم ہے۔ اس کے مقابل میں ظرف زمان جو کہ مختص ہوتا ہے یا محدود ہوتا ہے یا غیر مبہم ہوتا ہے، ہر وہ ظرف زمان جو کہ کسی متعین اور مقدر زمانے پہ دلالت کرے، کسی ایک خاص ٹائم کا نام ہو، جیسے کہ یومن ایک دن کا پیریڈ ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اب یہاں پہ یوم القیامہ ایک دن محدود کیا گیا۔ ایسی لفظ عشیتن ہے، ضحا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاہا، تو یہاں پہ عشیتن او ضحاہا ایک جو ہے وہ پتہ ہے کہ یہ والا ٹائم ہوتا ہے۔ اور ایسی لفظ عامن ہے جیسے ہے یحلونہ عامن و یحرمونہ عاما، عام ایک سال کا پیریڈ، عشیتن وہ ایک ٹائم پیریڈ، ضحن یہ بھی ایک ٹائم پیریڈ، یوم یہ بھی ایک ٹائم پیریڈ جو کہ فکس ہے، پتہ ہے۔ اب ایک اور لحاظ سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، ذرا سمجھیے گا، یہ ہے ہمارے کام کی چیز جو کہ ہم یوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پیچھے والی سمجھے تمہید ہے۔ اب آگے جو ہے ایک ظرف زمان، جب ہم کہتے ہیں ظرف زمان، اس کی قسمیں بنتی ہے جمود اور تصرف کے لحاظ سے۔ اس کی ایک ایسی تقسیم بھی ہے کہ اس کے جامد ہونے کے اعتبار سے یا اس کے متصرف ہونے کے اعتبار سے، یعنی ایک ہے جس چیز کو ہم نے جانا ہوا ہے معرب اور مبنی کے لحاظ سے۔ بعض لوگ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اسماء ظروف ایسے ہوتے ہیں ظرف زمان معرب ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا تو اس بات کو میں آگے جا کے کلیئر کرتا ہوں۔ متصرف اور جامد کا جو ہے ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ جسے ہم ظرف زمان کہتے ہیں، ایک زمان متصرف ہو گیا اور ایک ظرف زمان جامد ہو گیا۔ ظرف زمان متصرف وہ ہے، نوٹ کرنا، ظرف زمان متصرف، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم متصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب اعراب آ سکتے ہیں، اور جامد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محدود قسم کا اعراب آ سکتا ہے، سارے نہیں آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جامد یا تصرف کا معنی یہ لے رہے ہیں۔ جب ظرف زمان متصرف ہوتا ہے تو ہر وہ اسم یصح ان یکون ظرفا وغیر ظرف، ہر وہ اسم جو ظرف بن سکتا ہو اور ظرف نہ بھی بن سکتا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ظرف زمان متصرف ہے۔ ہر وہ اسم جو ظرف زمان بن بھی سکتا ہو اور نہ بھی بن سکتا ہو، جیسے لفظ ساعت ہے، لفظ یوم ہے، لفظ اسبوع ہے، لفظ شہر ہے، لفظ سنت ہے۔ اب یہ الفاظ ظرف بن بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بن سکتے۔ جہاں یہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ظرف زمان متصرف۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ، اب یہاں پہ ساعہ جو ہے یہ قیامت کے معنی میں ہے اور ظرف نہیں ہے، ظرف نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہاں پہ جو ہے یوم جو ہے یہ ظرف زمان وہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ خبر ہے، خبر مر رہا ہے۔ ظرف کا مطلب وہ والا متصرف ہے کہ یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یوم جو ہے وہ خبر بن کے آ رہا ہے۔ یہاں پہ ساعہ جو ہے وہ انا قسم بن رہا ہے۔ اب آگے جو ہے ظرف زمان متصرف جو ہے وہ اپنی جگہ جملے میں کبھی خبر بھی بن سکتا ہے اور کبھی فاعل مفعول بھی بن سکتا ہے۔ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، تو یہاں پہ یہ جو ظرف زمان ہے یہاں پہ یہ فاعل بن کے آ رہا ہے یوم تقوم الساعۃ، ایسی مجرور بھی آ سکتا ہے یسألونک عن الساعہ، یسألونک عن الساعہ۔ اس کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، جہاں پہ فی کا معنی اس میں آ رہا ہے تو اس کا جو ہے جہاں فی کے معنی میں نہ آ رہا ہو، غیر متضمن معنی فی، تو یہ ایسی ہے جیسے اسماء متصرفہ ہیں، مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے اپنی جگہ کے لحاظ سے۔
جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں یوم الخمیسی عطلۃ اسبوعیہ، جمعرات کا دن جو ہے یہ مطلب ویکلی جو ہے وہ چھٹی کا دن ہے، یوم الخمیسی عطلۃ اسبوعیہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ظرف زمان جہاں فی کا معنی اس میں ضمن میں نہیں ہے تو یہ اسم متصرف کی طرح، اسم متصرف، جیسے اسم ایک ہوتا ہے اسم غیر منصرف یا ایک اسم منصرف، یعنی سارے اس پہ اعراب آ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ، یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ یہاں پہ فی کا معنی نہیں ہے، تو یہ یوم جو ہے فاعل بن رہا ہے، قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، تو یوم جو ہے یہاں پہ فی کا معنی اس میں نہیں آ رہا۔ اور ایسے اس کی مثال یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یخافون یوما، یہاں پہ یوما مفعول بن رہا ہے، یخافون یومن کان شر مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول فیہ نہیں، مفعول بھی بن رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظرف زمان جب یہ منصرف ہوتا ہے، متصرف ہوتا ہے، تو فی کے معنی کو متضمن نہ ہو تو جملے کے اندر جو مرضی بن سکتا ہے، جملے کے اندر جو ہے وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے اور خبر وغیرہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ظرف زمان جو جامد ہوتا ہے، غیر متصرف ہوتا ہے، وہ جو ہے ہوا کل اسم لا یاتی الا ظرفا للزمان، وہ اسم صرف اور صرف ظرف ہی بن سکتا ہے، ظرفیت سے نہیں نکل سکتا۔ اس کی آگے پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ایسا ظرف زمان جو نصب اس پہ لازمی آتا ہے اور دوسرا ظرف جو یہ مبنی ہوتا ہے، جیسے قط اعوذ ایانا جی انا ذا صباح ذات مساء صباح مساء، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر نصب آنا لازمی ہے، کچھ ایسے ہیں جو مبنی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مبنی ہیں۔ اب دیکھیں ما یلزم النصب علی الظرفیہ، جن کو جو ہے وہ نصب آنا ضروری ہے یا جن کے شروع میں حرف جر آ جائے تو ان کو جو ہے وہ جر مل جاتا ہے، جر مل جاتا ہے، یعنی ایک ایسے ہیں جن کو نصب آنا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ مبنی بنتے ہیں، اور کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ جر بھی مل جاتا ہے، جیسے کہ کذالک کنتم من قبل، من قبل فمن اللہ علینا، فمن اللہ علینا انا کننا من قبلہ مسلمین من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی ایسا ظرف جامد کہ کچھ کے شروع میں من کی وجہ سے مجرور بن جاتا ہے اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ نصب رہتا ہے۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ یوم ظرف زمان ہے، یہ بات ہم نے جان لی پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ظرف زمان کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ غیر محدود ہوتا ہے۔ محدود کی مثال جیسے یومن ہے اور غیر محدود کی مثال جیسے کہ دہرون ہے، دہرون کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے۔ اتنی بات ایک تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسری تقسیم یہ ہے جو ظرف یہ زمان ہوتا ہے اس کے اس لحاظ سے بھی تقسیم یہ ہے کہ جامد اور متصرف۔ جامد سے مراد جو ہے وہ چند مخصوص الفاظ ہیں جو فکس رہتے ہیں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں جامد کو، میں آتا ہوں متصرف پہ۔ متصرف سے مراد ایسے اسم زمان ہیں جو کہ زمان بن بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بن سکتے۔ ان کی مثال میں یومن آتا ہے، شہرن آتا ہے اور ایسے ہی ساعتن آتا ہے۔ یہ ایسے ظروف ہیں جو کہ اس میں زمان متصرف ہیں، جو کہ اس میں زمان بن بھی سکتے ہیں نہیں بھی بن سکتے۔ کہاں بن سکتے ہیں؟ جہاں فی کا معنی ان سے پہلے ذہن میں آتا ہو، سافرت یوم الجمعتی، اب یہاں پہ کیا ہے؟ سافرت فی یوم الجمعہ، فی کا معنی آ رہا ہے تو ضرب بن گیا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ یوم الجمعتی مبارکن، یہاں پہ اگر غور کریں تو یہاں پہ اس کے ساتھ فی کے معنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب فی کے معنی کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ ظرف زمان متصرف، ظرف زمان متصرف جب فی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو
تو یہ فاعل، مفعول، مبتدا، خبر جملے میں سب کچھ بن سکتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے ہم چل رہے ہیں لفظ یوم پہ، میری بات کو دوبارہ سمجھیے، یہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے؟ ظرف زمان، یہ یوم جو ہے ظرف زمان محدود ہے۔ یہ جو ظرف زمان محدود ہیں، اس ظرف زمان کی ایک اور لحاظ سے تقسیم بنتی ہے، اور وہ ہے جامد اور متصرف۔ جامد چند الفاظ مخصوص آئیں گے، ان میں سے کوئی لفظ آیا تو میں اس کی پوری ڈیٹیل بتا دوں گا۔ آج یہ ہے کہ اس میں زمان متصرف جو ہے، ہر وہ اسم جو ظرف بن بھی سکتا ہو نہ بھی بن سکتا ہو، جیسے کہ یوم ہے، شہرن ہے، سنتن ہے، جہاں فی کا معنی اس کے ضمن میں آتا ہو، سافر تو یوم الجمعہ یعنی سافر تو فی یوم الجمعہ، فی کا معنی ذہن میں آتا ہو تو یہ ظرف ہوگا، اور جہاں فی کا معنی نہ آتا ہو جیسے کہ یوم الجمعۃ مبارکن، یہاں پہ یہ اسم سمپل اسم ہوگا، کو کہیں گے اسم منصرف ہے، معرب بھی نہیں بلکہ اسم منصرف ہے۔ یوم الجمعۃ مبارکن اسم منصرف ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، مالک یوم الدین میں یوم کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یعنی اسم جو ہے وہ اسم منصرف ہے، یا یہاں پہ فی کا معنی موجود ہے؟ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک، یہاں پہ ظرف کا معنی نہیں ہے، یہاں پہ یہ اسم منصرف ہے، اگرچہ اس کا شمار ہوتا ہے ظرف کے اندر، لیکن یہ ظرف متصرف ہے، یعنی اسم منصرف آتا ہے، یہاں فی کا معنی اس میں نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے یوم کا مضاف الیہ ہے، یوم کا مضاف الیہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے جب اکٹھا ملائیں گے تو وہاں جان لیں گے۔ یہاں پہ صرف ہمیں لفظ یوم کی ذاتی حیثیت جو ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یوم کی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ اسم منصرف ہے۔ یہاں پہ یہ یوم جو ہے سمپل ایسے ہی ہے جیسے یوم القیامہ، اسم یہ جو ظرف یوم ہے یہ کب سمپل اسم بن جاتا ہے؟ جب یہ اسم کی طرح ہوتا ہے اور جب اس میں فی کا معنی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اس سے پہلے فی کا معنی ذہن میں نہیں ہے، اس لیے یہ سمپل اسم منصرف ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی دین کا دن، جزا کا دن، اور قیامت کا دن جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ دن، یہ یوم جو ہے وہ بولا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل سی ہیں، لیکن اگر 2-3 بار ان کو سنا جائے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ لوگ جو ہے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ میرا خیال ہے یہ ہے کہ یہ جتنا میں نے پڑھایا ہے اس کو اگر تھوڑا تھوڑا آپ کر کے 1-2 بار سنیں گے تو بہت ساری باتیں مزید سمجھ آ جائیں گی۔ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے وہ کلیئر ہے، جو آپ نے خود بتائی ہے کہ اس ظرف زمان جو ہے یہ ہوتا ہے متصرف ہوتا ہے یا جو ہے وہ جامد ہوتا ہے۔ جو متصرف ہوتا ہے فی کا معنی اگر ضمن میں ہے تو ظرف بنے گا، اور فی کا معنی نہیں ہے تو وہ سمپل اسم منصرف ہوگا۔ یہاں تک بات کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جس بات کو میں نے جلدی سے کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے وہ صرف اس لیے کہ شاید پچھلی بات کی وجہ سے وہ بات نہ سمجھ آ سکے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ظرف یہ ہم پڑھ رہے تھے ظرف متصرف، جو ظرف غیر متصرف ہوتا ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ گویا کہ یہ ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ اس کے مقابل میں جو ظرف جامد ہوتا ہے نا وہ صرف ظرف ہی بنتا ہے اور کچھ نہیں۔ پہلا پوائنٹ اس کے بارے میں ہے، ظرفیت سے نہیں نکلتا۔ پھر جب ظرفیت سے نہیں نکلتا ہے تو پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں، پہلے تو پتہ چلا ظرفیت سے نہیں نکلتا ہے، اس کی 2 قسمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا نصب ہونا لازم ہے، ظاہری طور پہ نصب ہو جائے گا یا مقدرن نصب ہوگا جب وہ مبنی ہے۔ یہ بات ذرا سمجھیے گا کہ یہ ایک ہی قسم ہے۔ ظرف زمان نصب اس کو لازم ہوگا ظاہری طور پہ یا مقدر طور پہ۔ ظاہری طور پہ جیسے کہ کوئی صباح آ جائے، مساء آ جائے،
یا مقدر طور پہ کہ جیسے قطو، اودو، قبلو، بعدو، یہ جب مبنی بن جائیں تو اس وقت بھی مقدرن یہ منصوب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ظرف زمان جامد جو غیر متصرف یہ ہے کہ جس کا نصب لازمی نہیں ہے ظرفیت پہ، اس کو جر بھی آ سکتی ہے کسی حرف کے ساتھ، اس کو جر بھی آ سکتی ہے حرف جر کے ساتھ، من کے ساتھ، الا کے ساتھ، حتی کے ساتھ، مذ کے ساتھ، جی کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علینا۔ یہاں پہ اگرچہ یہ مقدرن منصوب کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو جر بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں انا کننا من قبلہ مسلمین من بعد ما جاءتهم البینات، تو بعد جو ہے من بعد ما جاء، قبل اور بعد کی بات ہے، تو اس کو نصب بھی آ سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جر بھی مل سکتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس کو نصب ہی ملے گا، وہ نصب ظاہرن ہو یا مقدرن ہو، مقدرن تب ہے جو مبنی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کو جر ظاہرن جر بھی ملے گا، جیسے کہ انا کننا من قبلہ مسلمین، یا اس کو نصب بھی مل سکتا ہے اور اس کو جر بھی مل سکتا ہے۔ یعنی کلمہ بذات خود جو ہے وہ جب اس کو من مل گیا تو وہ ہو تو مجرور گیا ہے، من کی وجہ سے وہ مجرور تو ہو گیا ہے، لیکن گویا کہ ظرف رہ بھی سکتا ہے اور اسم مجرور بھی بن سکتا ہے، ہم اس کو یہ کہہ لیں۔ اب چونکہ جب اسے من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد ما، تو یہ اس کا جملے میں تو جار مجرور کے ساتھ اس کا لنک ہوگا نا، انا کننا من قبلہ، اس کی حیثیت جار مجرور کے ساتھ آ رہی ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو ظرف جامد ہوتا ہے، غیر متصرف ہوتا ہے، وہ ظرف ہی رہے گا ظرف ہی۔ آپ من قبلی اور من بعدی میں رہیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ظرف ہی رہے گا، ظرف ہم اس کو ظرف ہی کہیں گے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ اس ظرف کو جر بھی آ گیا ہے من کی وجہ سے، یہ ظرفیت سے نہیں نکلتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی اس کو نصب ہونا لازم ہے اور کبھی اس کو نصب کی بجائے جر بھی آ سکتا، معنی اس کا ظرفیت ہی کا رہے گا۔ جبکہ یہ جو یومن اور ساعتن ہے، اس میں ظرفیت کا معنی ختم، تو ہم اس کو یوم الجمعۃ یوم مبارکن کہہ دیں تو وہاں ظرفیت کا معنی ختم ہو گیا۔ جبکہ من قبلی ہی اور من بعد ہی میں وہاں پہ ظرفیت کا معنی باقی ہے اور اس کو جر بھی مل رہا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال اگر یہ بات نہ سمجھ آ سکے تو سمپل جو ہمارے اس کلمہ کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یومن جو ہے وہ اسم منصرف ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان جب متصرف ہوتا ہے اور فی کا معنی اس میں نہیں ہوتا ہے تو وہ سمپل اسم منصرف بن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا مفہوم۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جزاکم اللہ۔ جی تو پھر آج ہم اپنی یہ جو ہماری مطلب سبق کی کلاس ہے ہم اس کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں، اور مالک یوم الدین میں مالک یوم کو آج ہم پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ہم یوم الدین پہ جو ہے وہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ کر پوری عربی گرامر کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں سے تو بہت بڑی چیز مانگنی چاہیے نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔